बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और ब्रेकिंग डेवलपमेंट है और मुस्लिम लीग नवाज़ के करीब समझे जाने वाले दो सीनियर सहाफ़ियों की वीडियो लीक हो गई है। और वीडियो लीक होने के बाद इस्लामाबाद के हल्के नवाज शरीफ की रहाई और बरियत जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई उसे इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील का नतीजा करार दे रहे हैं। इंतहाई सनसनी खेज अहम तरीन वीडियो, दो सीनियर सहाफ़ियों की, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज से करीबी उनके करीब समझे जाने वाले और नवाज मुखालिफ इस वक्त जो सियासी रहनुमा हैं वो अब इस हवाले से अदलिया के शर्मनाक किरदार को भी बेनकाब कर रहे हैं। और मतियुल्लाह जान साहब और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब की ये वीडियो सिर्फ हमारे पास है, जो आगे चलकर हम इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन इसका एक बाकायदा तौर पर बैकग्राउंड है, वो भी आपके सामने रखेंगे। आपको मतियुल्लाह जान साहब का ट्वीट दिखाएंगे, उसके बाद वो वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर उसके बाद आपको अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब का ट्वीट भी दिखाएंगे और फिर उनके सामने वो वीडियो भी हम रखेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं परवेज़ इलाही के बयान की, जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की बरियत के बाद भी उनके लाडला होने में क्या कोई शक बाकी रह गया है। और इस बरियत के बाद अब मुसलसल इसके ऊपर जो है वो बहस जारी है। परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी पेशी हुई लाहौर की अदालत में और वहाँ उन्होंने ये बात की कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अवामी अदालतों में अपने करतूतों का हिसाब देने के लिए तैयार रहें। दोनों अपने केसेस ख़त्म करके भी सुरखरू नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि शहंशाह शहबाज शरीफ को इलेक्शन में पता चल जाएगा और सवाए लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के 16 माह के दौरान शहबाज शरीफ ने कुछ भी नहीं किया। फिर आसिफ जरदारी साहब जो उस वक्त पीडीएम के नवाज शरीफ के सहूलतकार थे, मौसूफ फरमाते हैं कि जो हमें आता है वो मैंने सिखाना है बिलावल को, उसे नौजवानों का लीडर बनाना है और पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वज़ीर आज़म बनेगा। अब मामला क्या है? मामला यह है कि नौजवानों के लीडर हैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। पता है उन्हें अच्छी तरह से इस बात का कि 3 करोड़ जो नए वोटर फहरिस्त में रजिस्टर हुए गुज़श्ता 4 से 5 बरसों में, उनमें से 95% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वोटर हैं। और इसलिए अब कोशिश ये की जा रही है कि बिलावल साहब को झाड़ फूंच कर किसी न किसी तरीके से नौजवानों का लीडर बनाया जाए। इन तिलों में तेल नहीं। और वो कहते हैं कि दूर के डोल सुहाने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो इस मर्तबा सिंध की हुकूमत भी हासिल करने में काम जो है वो कोई इस बात का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। और मौसूफ ये चाहते हैं कि उन्हें पाकिस्तानियों का वज़ीर-ए-आज़म, पूरे पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, जनाब कैसे, कहाँ से 134-35 नशस्तें आप कहाँ से हासिल करेंगे? बड़ा लतीफ़ा उन्होंने छोड़ा। मरियम नवाज साहबा जो गायब थीं, खैबर पख्तूनख्वा में नमूदार हुई और फरमाती हैं कि 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल सूबा बना दिया है और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर करप्शन जारी रही। इन्हीं की हुकूमत के अंदर अभी जो पीडीएम की हुकूमत है, बिलियन ट्री सुनामी के ना सिर्फ उसके अंदर तारीफ हुई कौमी असम्बली में, जो डॉक्यूमेंट्स बजट के सामने आए उनमें उनके लिए मजीद पैसे भी रखे गए कि बेहतरीन मनसूबा है ये, आलमी सतह के ऊपर तस्लीम शुदा। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इन्वायरमेंट चेंज के हवाले से जो बातें जा रही हैं, इमरान खान के जो सख्त तरीन नाकिद और सख्त तरीन मुखालफीन हैं वो भी ये बात मानते हैं कि बिलियन ट्री सुनामी एक ज़बरदस्त मनसूबा और पाकिस्तान की आइंदा आने वाली नस्लें उससे फ़वायद हासिल करेंगी। बेसिकली यूथ कोऑर्डिनेटर से इनकी मुलाकात हो रही थी, केपीके की ना, लाहौर में, माफ़ कीजिए केपी नहीं, लाहौर में। केपी से उन्होंने बुला लिया क्योंकि खुद तो जा नहीं सकती, पता है वहाँ से किस किस्म का रिस्पांस जो आएगा। और फिर वो कहते हैं जनाब कोई अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ना बन सकी, सफ़ेद झूठ। और फिर उन्होंने कहा जनाब पेंशन देने के लिए पैसे नहीं, तनख्वाहें, इमरान खान सब कुछ खा गया। अब ये एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है जिसके ऊपर सिर्फ हंसा ही जा सकता है। और फिर उन्होंने कहा जनाब तब्दीली के नाम पर ये कर लिया, वो कर लिया। अच्छा, अब क्योंकि आ रहे हैं इलेक्शन और उससे पहले नवाज शरीफ को जो है वो बरी करवाना था, नवाज शरीफ को आज़ाद करवाना था, झाड़ पूंछ के लाना था, लंदन प्लान का हिस्सा है। लेकिन इस अभी मैं आपके सामने जो वीडियोस रखने जा रहा हूँ वो तमाम तर कच्चा चट्ठा खोल देंगे कि कैसे ये जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो नवाज शरीफ की डील है वो मुकम्मल तौर पर अब बेनकाब हो चुकी है। और कुछ लोग अब ये बात भी कर रहे हैं कि जनाब अब जो कुछ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं इस हवाले से, कहीं ऐसा तो नहीं कि मरियम नवाज़ ने जो है वो उनके लफाफे रोक लिए हैं। जनाब बात लफाफे देने या लफाफे रोकने से अब बढ़ चुकी है। अब पाकिस्तानी अवाम जो है उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा हो चुका, सोशल मीडिया का ये दौर है
کوئی بھی چیز زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی، تمام تر چیزیں عوام کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اور ہم آج آپ کے لیے جو 2 ویڈیوز لائے ہیں ایکسکلوسیو، یہ الحمدللہ آپ اسی پلیٹ فارم پر دیکھیں گے۔ ایکسکلوسیو ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، اور آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان 2 ویڈیوز کے نتیجے میں آخرکار ہونے کیا جا رہا ہے نواز شریف اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ، اور اس کے بعد اب اگلا موقف ان صحافیوں کا بھی کیا ہوگا جنہوں نے نواز شریف کی رہائی کے اوپر ٹویٹ کیا، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ خبر جناب یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے عام انتخابات تک ترقیاتی کام روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ زبردست فیصلہ، ایسا ہی ہوتا ہے، نگران حکومت کے دور میں کون سے ترقیاتی کام ہوا کرتے ہیں، لیکن جہاں بابا آدم نرالا الیکشن کمیشن آف پاکستان بظاہر تو کہتا ہے کہ غیر جانبدار حکومتیں ہیں، اپنی غیر جانبداری بھی شو کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پاکستانی عوام الیکشن کمیشن اور ان کے اقدامات پر قطعاً کسی طور پر بھی جو ہے وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وقتاً فوقتاً آپ جا کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، جس پر کبھی کبھی بھول سے وہ ٹویٹ کریں تو نیچے جو کمنٹ آتے ہیں وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی عوام کتنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ خیر، پشاور ہائی کورٹ نے عام انتخابات ترقیاتی کام اس وقت تک روکنے کا حکم دیا، اور اعجاز انور تھے، جسٹس اعجاز انور، جسٹس ایس ایم عتیق شاہ تھے کہ یہ کام اب باہر جا کے شروع کریں، اور جو وکیل درگزار تھے میاں ذاکر حسین، انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ترقیاتی کام کروانے کا، الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے، آئندہ 14-15 دنوں میں شیڈول بھی جاری ہو جانا ہے، اور یہ ابھی تک ترقیاتی کام کر رہے ہیں۔ اور مقصد کیا ہے، اس کو ادھر روک کے میں آپ کو یہ بتاؤں، مقصد کیا کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کو مکمل روک دینا، انہیں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا، انہیں جلسہ کارن میٹنگ کچھ بھی نہ کرنے دینا، اور دوسری طرف جو عمران خان کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے اس وقت جو نگران سیٹ اپ ہے وہ وہاں پر ووٹ خریدنے کے لیے کرا رہا ہے جناب ترقیاتی کام۔ جسٹس اعجاز انور نے پوچھا الیکشن کمیشن کے وکیل سے کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں، تو وکیل محسن کامران نے کہا جی بالکل ہو رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا جناب کہ نگران حکومت کا کام تو صرف روزانہ کی بنیاد پر معاملات دیکھنا ہے، الیکشن اعلان ہونے کے بعد یہ ترقیاتی کام کیسے اور کیوں کر ہو رہے ہیں، جس پر وہ فرمانے لگے جناب کہ اس سے تو لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ تو جسٹس اعجاز انور نے کہا جناب کہ الیکشن نزدیک ہے، منظور نظر لوگ ترقیاتی کاموں پر تختیاں لگا رہے ہیں، 8 فروری اتنا دور نہیں ہے، الیکشن ہو جائیں تو پھر ترقیاتی کام آپ کریں، اور پھر الیکشن کے بعد دیکھیں گے کہ یہ فنڈ خرچ ہوتا ہے یا واپس آتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ زمینی حقائق اس پر کیا ہیں سب کو پتہ ہیں۔ اسی طرف انہوں نے اس بات کا کی طرف اشارہ تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو بالکل بھی لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ اب جناب آپ کو لے کر چلتے ہیں ان 2 ویڈیوز کی جانب جو ہمارے پاس ہیں۔ وہ ویڈیوز ہیں جناب سینئر صحافیوں متی اللہ جان صاحب کی اور عبدالقیوم صدیقی صاحب کی، اور جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب جنگ جیو گروپ کے لیے کام کرتے ہیں، متی اللہ جان صاحب بھی ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کے لیے کام کرتے ہیں، دونوں یوٹیوب کے اوپر اپنے پروگرام بھی کرتے ہیں، اور عام طور پر دونوں جو ہیں وہ اپنی خبروں اور تجزیوں کے اندر جو ہے وہ عمران خان پر ایک جس کو وہ کہنا چاہیے کہ غیر موضوع قسم کی، اور بلکہ اگر کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے نواز شریف اور عمران خان کا، تو عمران خان کئی معاملات میں اکثر معاملات میں کوئی ان کا کمپیرزن بنتا نہیں۔ عمران خان بہت جو ہے وہ مقبول، بہت بہتر، بہت آگے، بہت زیادہ جمہوری سوچ رکھنے والے، ماضی بھی اگر دیکھ لیں، کمپیریٹیو انالیسس نواز شریف کے ساتھ بھی کر لیں تو یہ بات واضح ہے، لیکن اس کے باوجود وہی معاملہ اگر نواز شریف صاحب کا ہو تو متی اللہ جان صاحب اور قیوم صدیقی صاحب وہاں کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کرتے، اور اس سے کئی کم لیول کا کوئی معاملہ عمران خان صاحب کا ہو تو وہاں پر وہ پھر ان کے طنز کے جو نشتر ہیں وہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں۔ بڑے ہی احترام کے ساتھ یہ 2 ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، ذرا دیکھیے۔ پہلے متی اللہ جان صاحب کا ٹویٹ، انہوں نے کہا کہ جناب جنرل ریٹائرڈ پاشا، جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف، جنرل ریٹائرڈ باجوہ، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ثاقب نثار، پاناما بینچ کے 5 ججوں، جے آئی ٹی کے ہیروں کے جعلی ہیروں، اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے جو گھنونا کھلواڑ اپنے وطن پاکستان اور اس کی سیاسی قیادت کے ساتھ کیا، وہ آج ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس کے فیصلے سے بے نقاب ہو گیا ہے۔ ان سب قوم کے مجرموں کو نواز شریف نے تو معاف کر دیا، مگر قوم یہ معاف نہیں کرے گی۔ مطلب ان کے بقول کھلواڑ کیا گیا، حالانکہ پاناما تو کیا تھا، ایک انٹرنیشنل سکینڈل تھا۔ اچھا، میں اس وقت ڈان نیوز میں تھا، متی اللہ جان صاحب، ہم عبدالقیوم صدیقی صاحب، ہم یہ کیس جو ہے وہ کور کیا کرتے تھے، اور اس وقت متی اللہ جان صاحب کا کیا موقف تھا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا تھا پاناما کے حوالے سے، اور اب کیا موقف ہے ذرا غور سے سنیے۔ جی غور سے سنیے گا۔ وزیر اعظم جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں یا ٹرائل کورٹ میں، احتساب عدالت میں۔ اس کے بعد آج بھی سلمان اکرم راجہ جو مریم نواز، حسین نواز اور حسن نواز کی طرف سے پیش ہوئے، انہوں نے بھی بہت سے سوالات کے جواب نہیں دیے، اور خود سلمان اکرم راجہ نے کہا
کہ یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن پہ مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. فردر پروب کا ذکر کیا جس پہ عظمت سعید شیخ نے کہا فردر پروب سے مراد پھر احتساب عدالت ہی ہو سکتی ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا میں احتساب عدالت تو نہیں کہوں گا مگر جو عدالت فیصلہ کرے وہ عدالت کے اوپر ہے کہ وہ فردر پروب وہ کس طرح جاتی ہے. تو ان چیزوں سے تو لگتا ہے کہ شاید سپریم کورٹ جو ہے یہ تمام معاملات ٹرائل کورٹ کی طرف بھیج دے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے حوالے سے جو ہے اس نااہلی کے سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ کا جو امکان ہے اس کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کیونکہ پبلک آفس ہولڈر وزیر اعظم پاکستان ہے اس تمام معاملے میں. اور اگر وزیر اعظم پاکستان یا ان کے بچے جو ہیں لندن کی جائیداد کے حوالے سے اطمینان بخش جواب نہیں دے سکتے کہ کن ذرائع سے حاصل کی گئی تو آبویسلی اس کے کانسیکوینسز وزیر اعظم نواز شریف پہ بھی ہوں گے. اور جب تک ٹرائل کورٹ فیصلہ نہیں کرتی اس وقت تک وزیر اعظم کا مستقبل بھی جو ہے وہ غیر یقینی ہوگا. اور عین ممکن ہے کہ اگر یہ معاملہ وزیر اعظم کا بھی ٹرائل کورٹ میں جاتا ہے حساب عدالت میں جاتا ہے تو بطور ملزم نیب وزیر اعظم کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اپنے اس عہدے پہ قائم رہ سکیں. ہاں اگر نااہلی نہیں ہوتی تو یہ ان کے لیے ایک قسم کا انسینٹیو ہوگا وزیر اعظم کے لیے کہ بغیر نااہلی کے وہ احتساب کے ملزم بن جائیں احتساب عدالت میں اور وہ اپنے عہدے سے بھی ہٹ جائیں. بہت شکریہ. واضح ہے میں نان نیوز میں تھا اور میں نے خود یہ انٹرویو کیا مطیع اللہ جان صاحب کا. آپ دیکھ لیں اس میں وہ کیا میں آسان کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں اگر نااہلی نواز شریف کی نہیں ہوتی تو یہ انسینٹیو ہوگا ان کے لیے اور وہ بالکل واضح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جو ہے وہ موجود ہے. لیکن آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی سازش تھی. اس وقت وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو نااہلی ہے وہ بنتی ہے. آپ نے اس کے اوپر کمنٹ ضرور کرنا ہے بتانا ہے تاکہ یہ میسج مطیع اللہ جان صاحب تک بھی پہنچے. اچھا اب دوسرا معاملہ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب کا. وہ انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب کے قریب ہو کر انہوں نے ایک انٹرویو ان سے وہ کوشچن بھی کرتے نظر آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب کیسا لگ رہا ہے آپ کو. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے سرخرو کیا. لیکن میں وہ دوسری ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. پہلے وہ 53 سیکنڈ کی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں جو انہوں نے ایک سلیم صافی صاحب کے پروگرام کے اندر جو انہوں نے بیٹھ کے بات کی کہ کیسے کہ وہ ان کے خیال میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی کہ معاملے کو ڈائریکٹ ٹرائل کورٹ میں بھیج دیا. یہ ذرا سنیے. لیکن خود اس وقت کیا کہہ رہے تھے وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. سنیے ذرا. جی متی نے جو اتنی بڑی ساری بات کی نا جو نظام انصاف ہے اس میں ہوتا یہ ہے عام بات زبان میں بات کریں کہ ماتحت عدالت میں مقدمہ چلتا ہے پھر ہائی کورٹ میں جاتا ہے پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے کیونکہ وہ فائنل آربیٹریشن ہوتی ہے اور اسی کو ہم آرٹیکل 10A جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ فیئر ٹرائل ہے کہ اس کو ڈیو پروسیس میں مقدمے کو چلنا چاہیے. نواز شریف کے کیس کے اندر مقدمہ سپریم کورٹ سے شروع ہوا اور نیچے کی طرف آیا. مطلب جو بالکل ہی برعکس ہوا. مطلب سارے کا سارا سسٹم ہی الٹا چلایا گیا. ٹھیک. عمران خان صاحب کے لیے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ان کو ڈیو پروسیس مل رہا ہے. FIR کٹتی ہے ماتحت عدالت. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نواز شریف کو ڈیو پروسیس نہیں ملا. سپریم کورٹ سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر معاملہ جو ہے وہ نیچے آتا ہے اور ایسا کہیں نہیں ہوتا اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے انٹرویو دیا تھا میں ڈان نیوز کے لیے کام کرتا تھا. ہم یہ کیس اکٹھے جو ہے وہ اس کی سماعت کو کور کر رہے تھے. اب ذرا غور سے سنیے قیوم صدیقی صاحب یہاں کیا فرما رہے تھے. غور سے سنیے. دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بہت سارے قانونی اور آپشنز ہیں کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. 184(3) کے نیچے یہ کیس سنا جا رہا ہے. تو جہاں تک معاملات ہوں گے کہ اگر کسی چیز کے پینل کانسیکوینسز آتے ہیں جیسے کہ ٹرائل یا کنوکشن وغیرہ کی ہے تو وہ تو سپریم کورٹ اس اختیار کے تحت نہیں کرے گی. وہ اگر معاملہ جاتا ہوا تو وہ ٹرائل کورٹ کو بھجوائے گی جو کہ ڈیو پروسیس آف لا کے لیے جاتا ہے. ہاں جہاں تک 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں ان کی بنیاد کے اوپر یا ان ایسے حقائق جو کہ ان ریفیوٹیبل ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ڈیکلریشن دے سکتی ہے. ڈیکلریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ دے سکتی ہے جیسا کہ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے جو درخواست گزاروں کا موقف ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان صادق اور امین نہیں رہے ہیں ان کو نااہل قرار دیا جائے. اور اگر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نااہل بھی قرار دے سکتی ہے اور معاملہ ٹرائل کے لیے جو ہے وہ بھجوا بھی سکتی ہے. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ. نااہل بھی قرار دے سکتی ہے معاملہ ٹرائل کے لیے بھجوا بھی سکتی ہے. یہ آئینی اور قانونی آپشن ان کے پاس موجود ہیں. ہم کچھ کہیں گے تو آپ کو شکایت ہوگی. آپ کے سامنے ہم نے یہ دونوں ویڈیوز رکھ دی ہیں
اور یہ ویڈیو اب لیک کر دی گئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، میں نے ٹویٹ بھی کر دی ہیں، وہاں بھی جا کے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اس ویڈیو کے جواب میں بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے خیال میں تو ان دونوں سینئر صحافی صاحبان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کا تو پاناما کیس کی سماعت کے دوران کچھ اور موقف تھا، اور آج آپ اس طرف کو ذکر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی نواز شریف کے خلاف کسی قسم کی سازش ہوگی۔ خیر، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔